क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप जो है वो हमेशा सेटिस्फाइड कैसे रहें, कि आपको लाइफ में जो है वो हमेशा एक हमेशा आपको अपने अंदर जो है वो एक फुल ऑफ यानी आपको जो है हमेशा हर चीज अच्छी लगे, क्योंकि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना वो कॉन्स्टेंटली वो नहीं रहते, सेटिस्फाइड नहीं रहते या कॉन्स्टेंटली खुश नहीं रहते। क्योंकि हम लोग अपनी खुशियों को जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से मुंसलिक रखते हैं, तो जब वो चीज़ मिल जाती है तो कुछ अर्से तक खुश रहते हैं, फिर बाद में जो है खुशी चली जाती है। ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है, भले चीज़ों के साथ हो या लोगों के साथ हो। तो उसमें क्वेश्चन उसने उसका जवाब असल में ये दिया कि उसने कहा कि ये आप तभी अचीव कर सकते हैं इस चीज़ को कि जब आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कोई भी चीज़ मुझसे अलग नहीं है, यानी सब कुछ ये कायनात है, यानी सब कुछ ये यानी मैं हूँ और वो कायनात है, यानी कोई भी चीज़ मुझसे अलग नहीं है, बस मैं ही हूँ। हर चीज़ मुझसे ही जुड़ी हुई है और वो मैं ही हूँ। तो इस तरह उसने जो है वो सुना उसके अंदर बोला। तो उसने कहा जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो अब आप जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ये था कल वाला क्वेश्चन। तो सही होगी, मतलब तुम्हारी बात पूरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मोमिन लोग जो होते हैं वो अपना जान और माल अल्लाह को बेच देते हैं और उसके नतीजे में जन्नत को हासिल करते हैं। उनके लिए जन्नत है, बिअन्न लहुमुल जन्नह, उनके लिए जन्नत है। ये कुरान हकीम की एक आयत है। तो इंसानी जिंदगी में जो है वो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और क्या चीज़ की उसको ज़रूरत होती है। जिस्मानी लेवल के ऊपर तो ये बात ठीक है कि एक इंसान भूखा होता है तो खाना खा के खुश हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। एक आदमी को जिनसी ख्वाहिश होती है, जिनसी ख्वाहिश पूरा करके खुश हो जाता है, इसके अंदर कोई दो राय हो नहीं सकती। एक आदमी को जो है वो प्यास लगती है तो पानी पी के खुश हो जाता है, इत्मीनान उसको मिल जाता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती। मादी जो भी लवाजिमात इंसान को चाहिए, सर्दी लग रही है उसको गर्मी में आप लेकर आ जाएं तो कितना खुश हो जाएगा। रजाई के अंदर जो है वो घुस जाए, अगर सर्दी हो रही हो रजाई के अंदर घुस जाए तो कितना खुश हो जाएगा, कितना खुश होता है, क्योंकि बाहर उसको सर्दी लग रही थी। तो जब भी किसी चीज की कोई जरूरत इंसान को पड़ती है, गर्मी हो, अचानक आपको जो है वो साया मैसर आ जाए, कोई दरख्त का साया मैसर आ जाए, कि आप एसी का एयर कंडीशन रूम के अंदर चले जाएं तो कितना अच्छा महसूस होता है। तो ये जो अच्छा महसूस होना है, इसके लिए कुरान हकीम ने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है जन्नत। अच्छा लगना, सेटिस्फाइड होना, खुश होना। रेहान कहा गया जन्नत को, जन्नत का एक नाम जो है वो रेहान भी है, यानी
انسان جو ہے وہ وہاں پہ خوش ہو جائے. راحت اسی سے ہے، خوشی، ریحان، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں خوشی ملتی ہے. اس کے بہت سارے نام دیے گئے ہیں، وہ مختلف کیفیات کے اعتبار سے ہیں. جیسے جنت کا لفظ عموماً استعمال ہوا. جنہ کہتے ہیں باغ کو. آدمی باغ کو دیکھ کر کتنا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پھل لگتے ہیں نا. باغ جو ہے وہ پھل لگتے ہیں اس کے اندر، انسان کو اس کے بینیفٹس ملتے ہیں فیوچر میں یا کرنٹ بینیفٹس. تو انگلش میں بھی اس کو، اردو میں بھی اس کو ثمر کہتے ہیں، یعنی پھل کہتے ہیں. نتیجہ یعنی کسی کام کا نتیجہ، ایک محنت کرنے کے بعد اس کا نتیجہ حاصل ہونا. جیسے آپ جو ہے وہ جاب حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کر رہے ہیں، اچانک سے آپ کو جاب مل جاتی ہے، ایک نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے نا، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے. کسی جگہ ایڈمیشن چاہیے، میڈیکل میں ایڈمیشن چاہیے، کتنی محنت کرتے ہیں بچے. پھر میڈیکل یونیورسٹی کے اندر جب پہلے دن داخل ہوتے ہیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ آج اس کا ڈریم جو ہے وہ پورا ہو گیا. ڈریم کا پورا ہو جانا جو ہے، کسی بھی ڈریم کا پورا ہو جانا دراصل پھل ملنا ہے اس کا. تو انسان جو ہے وہ اس کا وہ چیز جو ہے، یعنی جو ایفرٹس اس کی ہو وہ فروٹفل ہو جائیں. ایفرٹس کا فروٹفل ہو جانا یہ انسان کو خوشی دیتا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ بہت محنت کی اور کمایا، اور جو ہے وہ 10 سال اس نے لگائے، اس کے بعد پھر اتنا پیسہ اس نے جمع کیا کہ اس سے گھر بنا دیا. گھر کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی جو بھی محنت تھا اس کا پھل مل گیا، اس کی ایفرٹس جو ہیں وہ فروٹفل ہو گئی. تو جیسے انسان جو ہے وہ کسی جاب کے اندر رہتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ جی میں کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاؤں، اس کے لیے 5 سال 6 سال 10 سال لگاتا ہے، پورے جان لگا دیتا ہے. جان لگانے کے بعد جو ہے وہ اس کو وہ پھل حاصل ہو جاتا ہے. قرآن حکیم نے جو ہے وہ اس کی ایک مثال دے کر یہ بتایا ہے کہ جب انسان پھل تو حاصل کر لیتا ہے اور لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کی لائف کیا. آج اس نے وہ پھل حاصل کر لیا، کل وہ بالکل بیکار ہو جائے گا اس کے لیے. جو اتنی محنت کی تھی اس نے، اچانک سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ جی کمپنی ڈوب گئی. جیسے کتنی ساری کمپنیاں ہوتی ہیں ڈوب جاتی ہیں، بہت اچھی پوزیشن کے اوپر لوگ تھے، اچانک سے کمپنی جو ہے وہ کلیپس ہو گئی اور اس کے بعد وہ فٹ پاتھ کے اوپر آ گئے کیونکہ ان کے پاس کبھی کچھ تھا نہیں. پھر وہ ایسا آدمی جو ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. کیسے خوش رہے گا؟ 10 سال اس نے محنت کی تھی کسی عہدے پر پہنچنے کے لیے، اچانک سے کمپنی کولیپس ہو گئی اور اس کے بعد وہ اچانک سے ایک دم سے بالکل فٹ پاتھ کے اوپر آ گیا ہے. جب تک اچھا ٹائم چل رہا تھا، جب تک تو کچھ خوش تھا، لیکن اچانک سے. تو قرآن حکیم جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جنت یعنی وہ جو پھل ملنے کی جگہ ہوتی، گرو ہونے کی جگہ ہوتی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ کبھی سرسبز اور شاداب رہے گا ہمیشہ، ایسا سوچتا ہے انسان. ایسی جگہ کو جو ہے وہ جنت کہتے ہیں، یا ایسے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ اس کے اندر انسان گرو ہوتا رہتا ہے. تو جیسے جب گرو ہوتا رہے گا، پھلتا پھولتا رہے گا. دیکھو اردو میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، پھلنا پھولنا، گرو ہونا. تو پھلنا پھولنا ہر انسان کو اچھا لگتا ہے. کوئی بھی انسان پسند نہیں کرے گا کہ آج وہ جس اسٹیج کے اوپر ہے، یعنی آج وہ اگر 1000 گز کے مکان کے اندر رہ رہا ہے تو وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ 500 گز کے مکان میں آ جائے. یہ کبھی پسند نہیں کرے گا 250 گز کے مکان میں آ جائے. اس کو تو پورا 1000 گز کا ہی چاہیے، یا اس سے زیادہ پھلنا پھولنا چاہیے اس کو، اور مزید چاہیے اس کو. تو وہ 2000 گز کے مکان میں آئے گا تو ہاں آپ زیادہ خوش ہو جائیں. تو آپ اگر
ریحان کو یا جنت کو اسٹڈی کریں جو ہماری لائف کے اندر ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ ہیپینس جو ہے وہ انسان کو اسی وقت ملتی ہے۔ تو جب وہ گرو کرتا ہے، جب وہ اس کا پھل، اس کی محنت کا پھل اس کے سامنے آتا ہے۔ لیکن کیا ہماری زندگی میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ہے؟ کوئی انسان کیا شیورلی یہ بات کہہ سکتا ہے ہاں جی ہمیشہ میری زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ یعنی میں کبھی بھی فٹ پاتھ پہ نہیں آؤں گا، میری جاب ہمیشہ چلتی رہے گی؟ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ایفرٹس اس نے کی تھی وہ ہمیشہ فروٹفل ہوگی؟ کوئی سرٹیفائی کر سکتا ہے اس کو؟ تو اس کا جواب ہوگا نو، ایسا زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لوگ گرو کرتے ہیں، پھر اچانک سے ڈاؤن بھی چلے جاتے ہیں، پھر مزید محنت کرتے ہیں، پھر گرو ہوتے ہیں۔ ہمیشہ انسان جو ہے وہ گرو ہی گرو نہیں ہوتا رہتا۔ پھر وہ ایک فیلڈ کے اندر گرو ہو جاتا ہے، دوسری فیلڈ کے اندر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ ایک انڈسٹریلسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی انڈسٹری کو بہت پھیلا لیتا ہے، بہت گرو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، کیونکہ بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے رہا تھا، سارا ٹائم انڈسٹری کو دے رہا تھا۔ وہ بیوی جو ہے اس کو چھوڑ کے چلی گئی، وہ اچانک سے ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد، 15-20 سال کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بچے بگڑ گئے، کیونکہ بچوں کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں، بچوں کو جو ہے وہ ٹائم اس نے دیا نہیں تھا، اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا جو دیتا بچوں کو۔ سارا دھیان جو ہے اس کا تو لگا ہوا تھا بزنس کے اندر۔ پھر اچانک سے اس کو 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی یہ تو میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رہا، تو وہ خوشی جو ہے وہ تو ملی نہیں مجھے جس کے لیے میں اتنی محنت کر رہا تھا۔ تو کوئی بھی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ ہر فیلڈ کے اندر گرو ہوتا رہے گا۔ اور ہم انسان ہیں، ہم کوئی جانور تو ہے نہیں کہ ہم کو کھانا پینا ملتا رہے گا، جنسی خواہش پوری ہوتی رہے گی، اور ہماری جو نیڈس ہیں، فزیکل نیڈس جو ہے وہ پوری ہوتی رہیں گی تو ہم لوگ خوش رہیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ خوش جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ ہوتا، بڑا سرمایہ دار جو ہے سب سے زیادہ خوش ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ خوش ہونے کا مطلب کیا؟ اطمینان کا مطلب کیا؟ وہ چین سے زندگی گزار رہا ہوگا، رات کو اس کو آرام سے نیند آ رہی ہوگی، دن میں جو ہے وہ اس کے ذہن میں ٹربولنس نہیں ہوگا، خوش ہوگا کیونکہ ہر چیز ہے اس کے پاس۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ فزیکل ورلڈ میں جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے جو ہے وہ ایک رول کے طور پر جو ہے وہ یہ چیز بتائی کہ ان اللہ اشترا، جو ابھی آیت ہم نے پڑھی، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جب تک انسان مٹیریل سے جڑا رہے گا تو مٹیریل میں تو ڈیٹوریشن ہے، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ مٹیریل میں ڈیٹوریشن نہ ہو۔ کوئی بھی ایونٹ جنم ہی اس وقت لیتا ہے جب اسپیس میں چینجز ہوتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ایک ایونٹ ہے۔ یہ ایونٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم آن لائن نہیں تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم آن لائن نہیں ہوں گے، 1 گھنٹے کے بعد ہم آن لائن نہیں ہوں گے۔ لہٰذا یہ والا جو ایونٹ ہے یہ جنم لے لیتا ہے، یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو جب بھی اسپیس کے اندر چینجز ہوتی ہیں اسی کو ٹائم کہتے ہیں۔ ٹائم جو ہے یا کوئی ایونٹ جو ہے وہ اسی وقت جنم لیتا ہے۔ تو اگر چینجز نہ ہو رہی ہوں تو کوئی ایونٹ بھی نہیں ہے۔ اگر اسپیس میں چینجز نہ ہو رہی ہوں
تو یہ کوئی ایونٹ بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں رہے گا، ٹائم کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو لائف کے اندر جو ہے جو بھی ایونٹس ہمارے ہم جس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ایکچولی اس وجہ سے ہیں کیونکہ اسپیس میں چینجز ہو رہی ہیں ہماری. تو یہ اسپیس کی چینجز جو ہیں وہ مسٹ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ ہماری زندگی نہیں ہے. تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ آج جو ٹائم ہے کل بھی وہی ٹائم رہے گا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. آج اپ ہے تو کل ڈاؤن ہو سکتا ہے، کل ڈاؤن ہے تو اس سے پرسوں کے دن جو ہے وہ اپ ہو سکتا ہے. لیکن اس ریئلٹی کو جو ہے وہ ہمارا جو کمفرٹ زون میں رہنے والا جو مائنڈ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمارا مائنڈ چاہتا ہے ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسی اسٹیٹ کے اندر آ جائے، خوش ہو جائے، ہمیشہ خوش رہے. تو جو سوال آپ کا ہے تو وہ ہمیشہ خوش رہنے کا ہے. تو ہمیشہ خوش رہنے کا کی صورت جو ہے وہ مٹیریل کے اندر تو پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ مٹیریل میں چینجز ہیں. آج کچھ ہے کل کچھ اور ہے. آج ایک انسان زندہ ہے کل انسان فوت ہو جا رہا ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں. آج کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے کل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. آج کوئی چیز سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں کل اس چیز سے فائدہ اٹھانا بند ہو جاتا ہے. آج ہم کو جو ہے وہ پیزا بہت اچھا لگتا ہے لیکن کل جو ہے وہ پیزا ہم کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ نہیں جی آپ پیزا نہیں کھا سکتے، پیزا کھاؤ گے مر جاؤ گے. آپ اتنا زیادہ چیز جو ہے وہ انٹیک لے ہی نہیں سکتے ابھی کیونکہ آپ کی ایج ہو گئی ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، آپ کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، آپ کے جو وینس ہیں وہ چوک ہو چکی ہیں. اب پاسبل نہیں ہے کہ اب آپ پیزا کھائیں جا کے، اب آپ اس پیزا سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. تو انسان کی لائف میں جو چینجز آ رہی ہیں یہ جو چینجز ہیں یہ مسٹ ہے، اس کے بغیر انسان کی لائف ہی نہیں ہے. کوئی ایونٹ جنم ہی نہیں لیتا بغیر چینجز کے. تو جب انسان اس لیول کے اوپر اویئرنیس حاصل کر لیتا ہے کہ ہاں جی چینجز جو ہیں وہ تو لازم ہے، آج اپ ہے کل ڈاؤن ہے. آج کسی انسان کا ساتھ میسر ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں کل وہ نہیں رہے گا. آج جس مٹیریل سے ہم جڑے ہوئے ہیں پیار کرتے ہیں وہ کل نہیں رہے گا. جس گاڑی کو ہم بہت پیار کرتے ہیں بڑا سینس سیف کے رکھتے ہیں، یہ مرسیڈیز جو ہم نے نئی خریدی ہے یا ایکوا جو ابھی ہم نے نئی خریدی ہے، یہ کل کے دن جو ہے وہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بالکل ڈبہ ہو جائے گی، بالکل چلنے کے قابل نہیں رہے گی، بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گی، یہ ڈبہ ہو جائے گی، بالکل زیرو ہو جائے گی. ایون انسان کی اپنی لائف جو ہے اس کا بھی کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ آج ہے کل نہیں. اس کی اپنی لائف کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کوئی انسان کہ میں کل بھی زندہ رہوں گا؟ ہے کوئی انسان جو شیورٹی سے یہ بات کہہ سکے؟ تو آپ جب ان چیزوں کی اویئرنیس سے جب حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مستقل خوشی یا مستقل اطمینان جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، جو سوال میں آپ نے ذکر کیا کہ مستقل خوشی اور مستقل اطمینان جو ہے وہ کیسے انسان کو میسر آ سکتا ہے جب وہ مٹیریل سے جڑا ہو. تو مٹیریل سے جڑا ہوا کوئی بھی انسان کبھی مستقل خوشی مستقل اطمینان حاصل کر ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک بہت آسان سی بات بتا دی، اس مٹیریل سے ذرا ڈسکنیکٹ ہو جاؤ. ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان چھوڑ دے، جس کی خواہش تو پوری کرنی ہے، بیوی کو کیسے چھوڑے گا، بچوں کو کیسے چھوڑے گا، بچوں سے اس کو محبت ہے، پیار ہے، وہ چھوڑے گا تو پرابلم ہو جائے گا. وہ سیٹسفیکشن لیول سے
نیچے گر جائے گا. ایک انسان کو کھانے کی خواہش ہے، بھوک ہے اس کو، تو کیسے چھوڑے گا کھانے کو؟ کہا گیا ہے کہ پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد جا کے نماز پڑھو. کیوں؟ آپ کی کنسنٹریشن رہے گی نہیں. اگر بھوک لگ رہی ہوگی، پیاس لگ رہا ہے، پانی پیو پہلے، اس کے بعد پھر جا کے نماز پڑھو. کیونکہ آپ کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہے، نماز کا جو اصل پرپز ہے وہی پورا نہیں ہوگا. جو توجہ ہے وہ توجہ رہے گی نہیں. تو انسان کو جو ہے وہ یہ جو مادی لوازمات ہوتے ہیں چھوڑ نہیں سکتا انسان. جسم کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت کو تو پورا کرنا پڑے گا. تو وہ جو صدیق مہیشوری کا سیکنڈ لیکچر جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو اس کے اندر یہ بات بتائی ہے اس نے کہ آپ پہلے آپ کے اندر جو خواہشات ہیں، مادی خواہشات جو پیدا ہوتی ہیں، وہ انسان کو ہمیشہ پریشان کرتی رہیں گی، سیٹسفیکشن میں نہیں رکھے گی. کیونکہ ابھی وہ اس لیول کے اوپر پہنچا نہیں جہاں پہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد سیٹسفیکشن فیل کرے. ابھی وہ ان کو پانے کے لیے سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے. اس کی اویئرنیس کا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو پانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو گٹار ملے تو وہ اس کو بجائے تو وہ خوش ہوگا. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو سوئمنگ کے لیے جو ہے وہ جائے تو وہ خوش ہوگا. تو ابھی اس کو چاہیے کہ وہ گٹار خرید لے، اس کو چاہیے کہ وہ سوئمنگ کے اوپر جو ہے وہ جائے اور ممبرشپ لے لے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں ان خواہشات کو پہلے وہ ایڈریس کرے، کیونکہ کچھ چیزیں نیڈس بھی ہوتی ہیں. تو وہ نیڈس جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اپنی پوری کر لے، جو بہت زیادہ اس کو تنگ کرنے والی ہیں فیوچر میں. کیونکہ وہ پھر سیٹسفیکشن لیول کے اوپر کبھی رہ نہیں سکتا، خوشی اور اطمینان کی حالت میں رہ نہیں سکتا ایسا انسان. اگر وہ اس کو دبا دے بغیر کسی اویئرنیس کے تو کیا فائدہ پھر اس کا؟ وہ بار بار تنگ کرتی رہے گی، بار بار پرابلم کرتی رہے گی. اللہ والوں نے جو ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی لوازمات جو بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم مٹیریل ورلڈ کہتے ہیں، مٹیریل ورلڈ کے جو نیڈس ہوتی ہیں ان کو کبھی چھوڑا نہیں انہوں نے. بلکہ اللہ والوں کی جو ہے وہ جنسی خواہشات جس کو کہتے ہیں تو وہ اور زیادہ ہوتی ہیں. دیکھا جائے تو وہ ایک بیوی سے پوری نہیں ہوتی تو دو بیویاں کرتے ہیں، دو شادیاں کر لیتے ہیں. 2 سے پوری نہیں ہوتی 3 شادیاں کر لیتے ہیں. اور بھی کچھ ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ شادیاں کرتے ہیں. وہ کھانا جو ہے وہ ایسا تو نہیں کہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو کھانا بھی کھاتے ہیں اپنے، پیاس لگتی ہے تو پانی بھی پیتے ہیں. جسم کی ہر ضرورت کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں. تو اللہ والے لوگ جو ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جسم کی ضروریات پہ خیال نہیں رکھ رہے ہو. ان کو تو لازم ہے اس کا خیال رکھنا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم کو بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا بہت خیال. آج طب نبوی کے نام سے کتنے سارے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فلاں بیماری کے موقع پر یہ کام کیا، یہ کھایا، فلاں چیز استعمال کی. تو یہ ہماری لائف کا جو ہے وہ پارٹ ہے. اس کو تو ہمیں جب وہ فزکس کو، اگر فزیکل باڈی کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے تو لازم ہے کہ فزکس کی جو نیڈ ہے، باڈی کے جو نیڈس ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو یہ بات جو ہے وہ تو بالکل لازم ہے. لیکن اگر ہم اس سے یہ سمجھیں کہ اس سے ہم کو کوئی مستقل سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے گی تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ایک کانسٹنٹ سیٹسفیکشن یا پرماننٹ سیٹسفیکشن انسان کو اس سے حاصل کبھی ہو نہیں سکتی، کیونکہ سیٹسفیکشن کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہے کہ انسان کی ساری نیڈس پوری ہو جائیں تو انسان سیٹسفائی ہو جائے گا. یہ بات غلط ہے.
نیڈ ساری پوری ہو جائیں تب بھی انسان سیٹسفائی نہیں ہوتا، یہ بات صحیح ہے، اور یہ بات نظر آتی ہے ہم کو جب ہم لوگوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو، کیونکہ یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ جانور کی فزیکل نیڈس پوری ہو جائیں تو وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، انسان کی فزیکل نیڈس پوری ہو جائے مگر پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں اور چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس کو بیوی بچے ایسے چاہیے جو اس کے فرما بردار ہوں، اس کی بات سن رہے ہوں، یہ ہو اب کا جو بھی اس کے لوازمات ہوتے ہیں، اس کو اقتدار بھی چاہیے، لوگ جو ہے وہ اس کے سامنے کوئی لڑنے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے، کوئی جو ہے نا اس کو ڈس آبے کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو جائے۔ تو لوگوں کی نیڈس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی، مطلب خواہشات، نیڈ سے بڑا مطلب خواہشات، لوگوں کی اپنی خواہشات بہت زیادہ ہیں، ڈیزائرز ان کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور مزید بڑھتی جاتی ہیں بلکہ۔ تو یہ ایک پہلو البتہ نکلتا ہے اس کے اندر کہ ڈیزائرز، فزیکل نیڈس کو یا فزیکل ڈیزائرز کو پورا کرنا کیا انسان کے لیے یہی لائف ہے؟ تو یہ جواب دیا جائے گا نہیں، یہ لائف نہیں ہے۔ فزیکل نیڈس کو پورا کرنا، فزیکل ڈیزائرز کو پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اویئرنیس حاصل اگر ہو جائے تو بس اس کو محدود کیا جا سکتا ہے، اور اپنی توجہ جو ہے وہ ایکچوئل سیٹسفیکشن، جس سے پرماننٹ سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے، اس کی طرف آدمی توجہ کر سکتا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ قرآن حکیم نے بتایا، وہ یہ ہے کہ مٹیریل سے ڈسکنیکٹ، مٹیریل کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ نہ سمجھے، انسان جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ اس مٹیریل کو جو ہے وہ تج دے، یعنی قربان کر دے، مٹیریل کو جو ہے وہ قربان کر دے، تو پھر انسان جو ہے وہ پرماننٹ سیٹسفیکشن کی طرف آ سکتا ہے۔ اس سے جو اس کی اٹیچمنٹ ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کرتے چلا جائے، صرف نیڈس کی حد تک جو ہے وہ اس کو باقی رکھے، باقی اس کو نہ رکھے۔ نیڈس بھی کتنی، تو انسان کی ایک لیول ایسا بھی آتا ہے جہاں پہ انسان کو، جیسے صحابہ کرام نے جو ہے وہ اپنا مال و اسباب چھوڑ دیا، مکے کے اندر ہی چھوڑ دیا، حالانکہ وہ فزیکل نیڈس تھے انسان ان کے کھیت کھلیان تھے، ان کے گھر بار تھے جو انہوں نے بڑی محنت سے تیار کیے تھے، کئی سالوں کی محنت سے کوئی گھر تیار ہوتا ہے، بیوی تھی، بچے تھے، بیوی نے ساتھ نہیں دیا تو بیوی کو چھوڑ دیا، ماں باپ تھے، ماں باپ نے جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا اور ایمان کی طرف نہیں آئے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، چھوڑ کے ہجرت اختیار کر لی، فزیکل ہجرت بھی اختیار کر لی۔ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، یہ تو یعنی ذہنی طور پر ہجرت اختیار کر لی، اور فزیکل ہجرت بھی اختیار کر لی انہوں نے، کیونکہ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ پرماننٹ سیٹسفیکشن، اطمینان کی حالت وہ اللہ کے ساتھ ہی ان کو ملے گی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ملے گی۔ وہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ان کو آ گئی تھی۔ تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انسان کو آنا ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بھلے بیوی ہو، بھلے بچے ہوں، بھلے ماں باپ ہوں، بھلے مٹیریل کی کوئی بھی چیز ہو، یعنی انسان یا چیزیں، کوئی بھی چیز جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس سے وہ اٹیچ ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن اگر وہ راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کے پرماننٹ سیٹسفیکشن کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو چھوڑنے کا عمل ہے تو یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پانے کا عمل امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ پرماننٹ سولوشن، پرماننٹ جو سیٹسفیکشن ہے وہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو ہے وہ اس کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، تو اپنی جان، یعنی اپنی جو فزیکل نیڈس ہیں اس کو بھی وہ
جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. ان اللہ اشتری بیچ دیتے ہیں اس کو. بیچ دینے کا مطلب کیا؟ یعنی اب اس سے ان کا لنک جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, یا ان کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ دل سے لگا کے نہیں رکھتے اس کو. اس کی ایک مثال جو ہے وہ کشتی کی کئی بار دی گئی ہے کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر رہتی ہے مگر پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی. انسان استعمال کرتا ہے, فزیکل نیڈس جو ہیں وہ جو بھی ہیں ان کو پورا کرتا ہے, لیکن اس کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتا, اپنے نفس کے اوپر, اپنے ذہن کے اوپر اس کو سوار نہیں کرتا, بلکہ اس کا جو رخ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, وہ اللہ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے. سیلف ڈیولپمنٹ جو ہے اور اپنی اور جو پرماننٹ سیٹسفیکشن ہے جس کو کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, انسان کو اللہ کے ذکر میں ہی پرماننٹ اطمینان ملتا ہے, تو وہ انسان اس کی طرف توجہ رکھتا ہے, اپنی توجہ اس کی طرف نہیں رکھتا. تو پانی کے اندر رہتا ہے مگر پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتا. دنیا کے لوازمات جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرتا ہے تاکہ اس کی لائف جو ہے وہ چلتی رہے, فزیکل لائف بھی چلتی رہے, لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا, اس کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جگہ نہیں دیتا کہ وہ ہمیشہ اسی کے پیچھے جو ہے وہ چلتا رہے. اس کے لیے وہ اپنی جنت کو جو ہے وہ سیکریفائز نہیں کرتا. جنت جو ہے وہ اس کو اپنی جگہ پہ, وہ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ اس کی ہوتی ہے, اور وہ چیز ملتی اسی وقت ہے جب انسان سیکریفائز کی طرف آتا ہے, ایثار کی طرف آتا ہے, یعنی کچھ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی راہ پر رکاوٹ بنتی ہے. سندیپ مہیشوری بھی جیسے وہ کہتا ہے نا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے, تو وہ یہی کہتا ہے کہ میرا جو مطلب خدا سے جو تعلق ہے وہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے میں کچھ بھی قربان کر سکتا ہوں. یعنی وہ جو اویئرنیس اور جو کنیکٹڈ ہوتا ہے انسان, تو وہ کنیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کنیکشن اگر اس کے لیے وہ کوئی بھی چیز سیکریفائز کر سکتا ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ اپنے اس سیٹسفیکشن کے لیے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز سیکریفائز کر سکتا ہے. تو انسان جو ہے وہ, دوسرا سوال آپ کا تھا کہ کنیکٹڈ ہونا, یعنی وہ اپنے آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر اپنے آپ کو دیکھتا ہے. ایکچولی کنیکشن جو ہے اس کا مطلب یہی ہے, خدا کے ساتھ کنیکشن یا اپنی ذات کے ساتھ انسان کا جڑ جانا. تو وہ چیز جو ہے یعنی اپنے نفس کے ساتھ نہیں جڑنا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ جڑ جانا, جس کو ہم پہلے بھی کئی دفعہ اسٹڈی کر چکے ہیں کہ ذات کے ساتھ جڑنا الگ چیز ہے اور اپنے نفسانی خواہشات کے ساتھ جڑنا ایک الگ چیز ہے. نفسانی خواہشات کے ساتھ جڑے گا تو ہمیشہ پریشان رہے گا, لیکن اگر اپنی ذات کے ساتھ جڑے گا جو کہ خدا کا عکس ہے, انسان کے دل میں خدا کا عکس ہے, خدا جو ہے وہ بیٹھا ہے. انسان جب اس کے ساتھ جڑے گا, اپنا کنیکشن اس کے ساتھ قائم کرے گا, تو پھر جو ہے وہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس کی پرماننٹ ہو سکتی ہے, رہے گی, اور وہ پوری کائنات کے ساتھ جڑ جاتا ہے کیونکہ اللہ پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے. اللہ بکل شیء محیط, اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کے ساتھ, ہر شے کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے, ہر شے کے ساتھ, ہر شے کے اندر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین جس طرح وسعت اختیار کر جاتا ہے, وسعت رکھتا ہے اپنی ذات میں, ایسا انسان اگر اپنی ذات میں وسعت اختیار کر لے تو کوئی بھی چیز کو غیر نہیں سمجھے گا اپنے سے. سیٹسفیکشن لیول انسان کا کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی چیز کو غیر نہیں سمجھتا. اپنے بھائی کی جو ترقی ہوتی ہے
اس سے اس کو حسد نہیں پیدا ہوتا. کوئی انسان اگر مادی ترقی کر رہا ہے کوئی، وہ اس سے حسد نہیں محسوس کرے گا کبھی. اس کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا کہ نہیں میں بھی یہ حاصل کروں، یا میں نے کیوں نہیں حاصل کیا. اس کے پاس ایک گھر ہو گیا ہے تو میرے پاس جو ہے میں کرائے کے مکان میں کیوں رہتا ہوں. وہ اس چیز کو جو ہے وہ فیل ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ پوری طرح کنیکٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے. تو کوئی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی مادی چیزیں جو اس کو میسر ہیں، وہ کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ حسد کا جذبہ محسوس نہیں کرے گا، رقابت کا جذبہ محسوس نہیں کرے گا. ایسا جذبہ نہیں محسوس کرے گا کہ وہ اس سے الگ ہے کچھ. جب بھی انسان اور انسانوں کے ساتھ اس طرح سے جڑ جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو ساری کائنات کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس کے اندر پھر کوئی بھی چیز کی غیریت جو ہے وہ نہیں رہتی. جب غیریت ہوتی ہے تو پرابلم ہوتا ہے، تو انسان کے اندر ٹربولنس پیدا ہوتا ہے. یہ اویئرنیس انسان کے اندر جب آ جاتی ہے، پوری کائنات کے ساتھ جب وہ جڑ جاتا ہے، تو کسی بھی چیز کو اپنے سے غیر نہیں سمجھتا. تو اس کا زندہ رہنا اور اس کا مر جانا، ان دونوں کے درمیان اس کے پاس کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ اپنی زندگی کے ساتھ اگر وہ جڑا ہوا ہے، اس مادی زندگی کے ساتھ اگر وہ جڑا ہوا ہے، تو مرنے سے خوف کھائے گا. اس کو کوئی خوف نہیں ہے مرنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس مادی زندگی کے ساتھ اس نے اس نفس کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا. اس کو یہ اویئرنیس موجود ہے کہ یہ زندگی ہے، اس مقصد کے لیے دی گئی ہے، یہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، دیٹس اٹ. اب یہ زندگی کل نہیں رہے گی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. تو یہ تو پرماننٹ زندگی ہے جو انسان کی مرنے کے بعد جو ہے وہ جا رہی ہے آگے. ایک بڑی حیات ہے جو کہ انسان تو مادی زندگی کے اوپر تو پہلے ہی موت طاری کر چکا ہے. تو اب یہ مادی زندگی اس کو تنگ نہیں کرے گی، اس کو مرنے کا خوف نہیں رہے گا. وہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جسمانیت سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ انسانوں کے ساتھ روح سے جڑا ہوا ہے. کسی کی روح جو ہے وہ مرنے والی شے نہیں ہے. تو کوئی انسان فزیکل طور پر اگر مر بھی جاتا ہے، جیسے آپ کا کوئی عزیز، کوئی بہت قریبی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو انسان تھوڑی دیر کے لیے غم تو محسوس کرے گا فزیکل لیول کے اوپر، وہ تو مس ہے، تھوڑی دیر روئے گا بھی، تھوڑی دیر غم بھی محسوس کرے گا. لیکن فزیکل لیول سے جب کبھی دوبارہ سے اس اسپریچول لیول کے اوپر آئے گا تو پھر وہ جان لے گا کہ نہیں، وہ انسان جو ہے وہ تو گیا نہیں ہے. بیسیکلی وہ انسان جو ہے اس نے تو اپنا صرف کپڑے بدلے ہیں. اس نے پہلے وہ اس فزیکل باڈی کے اندر تھا، اب وہ اپنے روحانی زندگی کے اندر موجود ہے. پہلے بھی وہ موجود تھا روحانی زندگی میں، ابھی بھی موجود ہے. کوئی بھی چیز الگ نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ جدا نہیں ہوئی ہے. انسان کو کاروبار میں لاس ہو جائے گا، ایسا انسان جو ہے اس کو کاروبار میں اگر لاس ہو جائے گا تو اس کو کوئی ایسا بڑا دھچکا نہیں لگے گا کہ وہ بستر کے اوپر پڑ جائے، ہاسپٹل میں داخل ہو جائے. اس کو کچھ ایسا پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کاروبار کو جو ہے وہ اپنی لائف یعنی فزیکل لائف کو چلانے کا ذریعہ اس نے بنایا ہوا تھا. یہ فزیکل لائف پھر بھی چلتی رہے گی، کچھ اور کاروبار کر لے گا، کچھ اور مسئلہ، کچھ اور چیز جو ہے وہ کر لے گا. پہلے بھی دو ہی روٹی کھاتا تھا، ابھی بھی 2 ہی روٹی کھائے گا. تو سورس جو ہے وہ کبھی چینج ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. آج ایک سورس ہے، یہاں سے رزق حاصل ہو رہا ہے اس کو، کل کوئی دوسرا سورس ہو جائے گا. تو لائف تو چلتی رہے گی پھر بھی اسی طرح سے.
یہ اویئرنیس جب کبھی کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا لائف کے اندر. وہ جڑا ہوا ہے، خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ مستقل طور پہ کنیکٹڈ ہے. اس کو معلوم ہے کہ صرف جو ہے وہ مٹیریل جو ہے وہ مٹیریل ورلڈ جو ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں. آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، پرسوں کچھ اور ہے، اور اس طرح سے ربوبیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. یہ رکے گا نہیں کبھی، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی نہیں رکے گا. تو غالباً کچھ سوال کا جواب شاید ملا ہوگا اس سے. اس کو مزید بھی اور اسٹڈی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹاپک جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تو اس کو فی الحال ابھی ہم ختم کرتے ہیں، وقت کافی ہو گیا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات